अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमेरात है 10 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आने को तैयार हैं, पहले अमेरिका जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े पैमाने पर मुल्क गिरे एक एहतजाजी तहरीक का प्लान रखती है। क्या वाकई कासिम और सुलेमान यानी इमरान खान साहब के साहबजादे पाकिस्तान आकर एक एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे? उनकी जो फुफ्फो हैं यानी अलीमा खान, उनका ऐलान और फिर जमायमा बीबी का एक ट्वीट। और असल खबर ये कि वो अमेरिका तो शायद जाएं, लेकिन क्या पाकिस्तान आएंगे या नहीं, यहाँ वो किससे राब्ते में हैं और हुकूमत क्यों कह रही है कि वो उन्हें गिरफ्तार करेंगे? क्या हुकूमत बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार कर सकती है? इस हवाले से हम खबर में आपके पास लेके आए। और फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब की ऐवान सदर से रुखसती पर मबनी खबरें थी, उस पर मोहसिन नकवी का ट्वीट आया, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ये विचली गल जी तुसी लभ रहे हो उसकी एक बारीक नुक्ता मेरे तक भी पहुंचा है, वो बयान करूंगा। और ख़ास बात यह कि फवाद चौधरी के खिलाफ शेख वकास अकरम ने 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर दिया है। इन दोनों की दोस्ती भी थी, इन दोनों की आपस में जुगतें भी चलती थीं, एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ामात भी लगाते थे, लेकिन अब मामला हर्जाने तक जा पहुंचा है। एक और अहम खबर जिसकी वजह से मैं पिछले 1-2 दिनों से बड़ा अफसुर्दा हूँ, मैंने लिखा भी उसके ऊपर, वो अदाकारा हुमैरा असगर मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर ऐप के ऊपर उस लड़की के बारे में लिखा जा रहा है। चाहे मुगैयाँ की जा रही हैं, तज्जिए, वंश-वन्य, थियरियाँ लेके आई जा रही हैं। एक ऐसा नुक्ता है जो अभी तक उसके हवाले से मंजर आम पर नहीं आ सका। लोग ये तो बता रहे हैं आखिरी पोस्ट कब थी, कितना अरसा पुरानी उसकी वहाँ पे डेड बॉडी थी, लेकिन एक बात जो जिसकी ज़िम्मेदार उसकी कम्युनिटी बनती है, वो मैं आज आपको बयान करूँगा। सबसे पहले आ जाइए ज़रा कासिम और सुलेमान। देखिए, बड़ी सादा सी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को अच्छी तरह समझ गई है, जो दस्तयाब क़यादत है, जो अवेलेबल लीडरशिप है ना पीटीआई की इस वक्त पाकिस्तान में, वो एक बड़े बारीक धागे पे चल रहे हैं। इधर से भी उन्हें मसाइल हैं, उधर से भी मसाइल हैं। वर्कर सपोर्टर भी खुश नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से, साईं भी खुश नहीं है उस तरह से होते, वो भी नाला रहते हैं। और वो तवक्कुआत जो उनसे वाबस्ता हैं, वो शायद उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहे। तो अब उसमें जो वर्कर सपोर्टर है, वो तो खान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको इकट्ठा करके एक भरपूर जो तहरीक हो सकती है नतीजा खेज, वो बरामद नहीं हो पा रही थी। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कासिम और सुलेमान साहब की जो आमद का ऐलान है, वो असल में वर्कर सपोर्टर और उस तहरीक को एक मोमेंटम देने की कोशिश है कि मोमेंटम उससे मिलेगा, जिसके फितरी तौर पर, तारीखी तौर पर हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। क्यों? आप देख लीजिए, भुट्टो शहीद के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब मंजर आम पर लीड किया, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हुआ। मियाँ नवाज शरीफ वाला मामला देख लें, उनके दम मौजूदगी में उनकी साहबजादी ने लीड किया, तो उसका भी इम्पैक्ट हुआ। सियासत जितनी भी बदल जाए, मौरूसी से जितनी भी आप सबको नफरत हो जाए, लेकिन हमारे खत्ते में, सब कॉन्टिनेंट में एक बात है जो समझने की है, जो आपके पसंदीदा रहनुमा हैं, उनकी औलाद से आपको उनसियत होती है। अभी तक हमारे यहाँ ये पैमाना मौजूद है। अमेरिका में कई सुदूर उनके साहबजादे और मौरूसियत वहाँ भी पाई जाती है। मौरूसियत पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा जापान में, आप चेक कर लीजिएगा। तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो ये एक जो कोशिश है, वो मोमेंटम बर्पा करने के लिए है और इम्पैक्ट हो सकता है उसका, क्योंकि ये वाले लोग जो यहाँ हैं, इनके कहने पर तो लोग शायद उस तरह से नहीं निकलेंगे। माजी आपके सामने है। लेकिन जो हुकूमत कह रही है कि इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, मेरा ख्याल है हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई है। हुकूमत ने जल्दबाजी में ये बैनर्स और ये वार्निंग साइन देना शुरू कर दिए। अगर सब अच्छा है और आपको पीटीआई की तहरीक से कोई मसला नहीं है, तो आप दो नौजवान जो पाकिस्तानी भी हैं, बरतानवी भी हैं, उनका वालिद यहाँ पे जेल में है, उनको आप सियासी तहरीक में आने से नहीं रोक सकते। मेरा नहीं ख्याल, आप खबर ले लें, कि हुकूमत जमायमा गोल्ड स्मिथ और गोल्ड स्मिथ फैमिली के जो यानी लगते हैं, उनके बच्चे जो लगते हैं, उनको ये सरकार गिरफ्तार कर सकती है। मुश्किल होगा। एक तो खबर ये। दूसरी खबर, मेरा ये भी नहीं ख्याल कि वो अमली तौर पर इस तहरीक में आके लीड करेंगे। इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, वी हैव टू वेट, क्योंकि उससे पहले उन्होंने अमेरिका जाना है। लेकिन जमायमा बीबी ने आज हुकूमती जो कार्रवाई है उसके ऊपर ट्वीट की है। वो कहती हैं कि जी उनके वालिद से उनके फ़ोन पे बात नहीं करने दी जाती, 2 साल से उनके वालिद कैद तन्हाई में उनके बकौल। वो कहती हैं पाकिस्तानी हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर उनके बेटे आए यहाँ के मिलने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये जमहूरियत में नहीं होता, ये सीधा सीधा वेंडेटा है, यानी ज़ाती दुश्मनी का मुर्तकिब वो करार दे रही है। लेकिन ये नहीं बता रही कि उनके बेटे आएंगे या नहीं। ਇਹਦੇ 'ਚ ना भैन पिछली गल पता की है कि जमायमा बीबी हूँ या बुशरा बेगम साहिबा हूँ या एक मोहतरमा और ख़ान साहब की अक़द में रहीं, क्या नाम था उनका, रेहाम ख़ान। तो इन तीनों जो उनके हमसफ़र रहे मुख्तलिफ़ औक़ात में,
ان تینوں کے ساتھ جو خان صاحب کے اہل خانہ یعنی بہنیں یا عزیز و اقارب ان کی کوئی زیادہ اچھی گرم جوشی والے تعلقات نہیں رہے، روایتی سے تعلقات رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ صورتحال مختلف ہے، اب جمائمہ بی بی بھی خان صاحب کے لیے آواز اٹھا رہی ہوتی ہے، ان کے بیٹے بھی ایک ماریو نوفل کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، اور پھر آج وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، ان کی پھپھو نے اعلان کیا، تو اپنی پھپھو سے بھی رابطے میں اور والدہ کے مشورے پر بھی عمل کر دیا، ان کو خود بھی فکر ہے اپنے والد کے حوالے سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک امریکہ والا دورہ تو کریں گے، وہاں پہ ظاہری بات ہے گولڈ سمتھ فیملی ہو، ان کے اپنے تعلقات ہوں، امپیکٹ تو آئے گا، میڈیا میں جائیں گے، سینیٹر سے ملیں گے، کانگریس مین سے ملیں گے، امپیکٹ تو آئے گا، وائب آئے گی وہاں پہ۔ لیکن پاکستان آنے کے حوالے سے پھپھو یا والدہ میں سے کسی ایک کی رائے ان کو اختیار کرنی ہوگی، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر والدہ کی رائے جو ہے وہ زیادہ مستند ان کے نزدیک ٹھہرے، اس کے باوجود کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ وہ یہاں آئیں۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ اگر وہ نکلتے ہیں باہر تو کہیں 26 نومبر کی طرح علی امین دوبارہ 11-12 ضلع کراس کر کے کسی اور مقام پہ نہ پہنچ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مومنٹم بلڈ کرنے کی فائنل طرف کا پتہ ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ، لیکن دو پاسبل سینیریو میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ حکومت کو کہہ رہی ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، اپنے بیان سے پیچھے بھی ہٹ رہی ہے، بٹ دس از دی سمری۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھ لیا ہے؟ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ صدر سے استعفیٰ لینے یا چیف آف آرمی سٹاف کے صدر بننے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، اور ان دونوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور سیاسی قیادت کے بھی۔ اور یہ جو لوگ ایسی خبریں دے رہے ہیں، ہمیں ان کا علم ہے، ہم جانتے ہیں وہ دشمن کے ایجنڈے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا پائن، بڑی سادہ جی گل ہے، بات یہ ہے کہ اگر کسی صحافی نے، اعزاز سید صاحب نے فخر درانی کو خبر دی ہے اور وہ اپنی خبر پہ قائم ہے، تو وہ خبر اگر غلط ہے تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اور اتنے اعلیٰ پیمانے پہ جا کے آپ کو یہ ٹویٹ کر کے کیوں بتانا پڑا؟ یہ تھوڑا سا مجھے الارم کرتا ہے۔ گو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ناچیز کے ویلاگ میں جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا، اس کی ممکنہ 2 وجوہات بھی بتائی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ ایسا ہوتا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ ہماری یہ خبر تھی، بڑے بڑے صحافی جب بعد میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دیکھو جی فلاں نے کیا سی، ہماری یہ خبر تھی کہ اس کے 2 وجوہات کیا ہیں اس خبر کے پیچھے، اور صدر چینج نہیں ہو رہے۔ تو آج اس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن تصدیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ بھائی انی وضاحت کرنے کی لوڑ پئی سی کہ جی آرمی چیف صدر نہیں بن رہے، زرداری صاحب رخصت نہیں ہو رہے، اور ہم جانتے ہیں یہ خبر کہاں سے آئی، کن دشمن عناصر کے ساتھ مل کے خبر نکالی گئی ہے۔ دشمن عناصر، اب ظاہری بات ہے یہ خبر کے صدر زرداری چینج ہو رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے وہ یوکرین میں بیٹھ کے، واشنگٹن میں بیٹھ کے، یا طرابلس میں بیٹھ کے، یا جدہ میں بیٹھ کے، یا دلی میں بیٹھ کے، یا کھٹمنڈو میں بیٹھ کے تو نہیں آنی خبر۔ خبر بچوں نکل دی پائیں، خبر جب بھی ایسی کو نکلتی ہے اسلام آباد پنڈی سے جڑی، تو وہ آپ کے جو محلات ہیں، آپ کے جو ایوان ہیں، جو کوریڈورز ہیں، راہداری ہیں، وہاں پہ صحافی بڑے کونا مشق ہوتے ہیں، اعزاز سید فخر درانی جیسے، خبر چاہے غلط ہو جائے ان کی بات میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خود سے خبر گھڑی ہو۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی انہیں کرنا گل پئی ہوئے گی، پھر انہیں گل کیتی ہوئے گی۔ تو خبر یہاں سے نکلی ہے صاحب، یہاں سے نکالنے والے اگر ملک دشمن ہے تو پھر تہاڈی ذمہ داری کہ تسی نپو انہاں نوں کیڑے بندے نے۔ یہ ظاہری گل ہے دلی کھٹمنڈو تو خبر نہیں آئی ہوئی، اتھوں آئی جڑواں شہروں سے۔ تو بہرحال میں اپنی جو میری رائے تھی اس میں قائم ہوں کہ فی الحال آئی ڈونٹ تھنک سو، نہ تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بن رہے ہیں صدر، اور نہ زرداری صاحب رخصت ہو رہی ہیں۔ آپ بے شک لکھ کے رکھ لیں آج کی تاریخ کے ساتھ، باقی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنی خبر پہ فی الحال قائم ہوں۔ اگے آ جاؤ، میں تہاڈے نال بڑی اہم گل کرنی ہے، وہ حمیرہ اصغر اداکارہ، بڑا دل دکھا ہے، لیکن آپ نوٹ کیجئے، یہ ابھی آپ نے دیکھ لیا ستمبر 2024 میں آخری انسٹاگرام پوسٹ لگی، اکتوبر میں 2024 میں فلیٹ کی بجلی منقطع ہوئی، ستمبر 2024 میں ہمسائے سے آخری ملاقات ہوئی، ستمبر 2024 میں آخری ان کی ڈائل کال نکلی، ستمبر 2024 میں آخری پوڈ کاسٹ کی۔ ٹھیک ہو گیا، 2 خبریں آپ کے سامنے آئیں گی، 6 ماہ پرانی لاش ہے، یہ 9 ماہ پرانی لاش ہے۔ پھر یہ خبر ہے کہ ان کے موبائل سے آخری فون کال جو ہوا وہ ٹیکسی ڈرائیور کو ہوا، گھر میں پڑا ہوا فوڈ جو تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہوا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے، خبر یہ نہیں ہے، معلومات یہ نہیں ہے، بات وہ ہے جو کر نہیں رہا۔ وہ ذمہ دار کون ہے کہ وہ اس حالت میں پہنچی؟ وہ بے حسی کیا اہل خانہ کی ہے، ہمسایوں کی ہے، یا اس کی کولیگ اور کمیونٹی کی ہے؟ اس سلسلے میں میں بڑی اہم معلومات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ باقی روایتی تبصرے ہو رہے ہیں، اب پوچا پاچی بھی ہو رہی ہے، اظہار افسوس بھی تمام ایکٹر کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت پہلے کہاں تھے؟ جب اس لڑکی کا موبائل بند تھا اور وہ رابطے میں نہیں آ پا رہی تھی، یہ تب کہاں تھے؟ اور جب اسے کام نہیں مل رہا تھا، جو میری 2 شوبز کور کرنے والے رپورٹر سے بات ہوئی ہے، میں نام بھی ان کا لیتا ہوں، تو اس کو جب کام نہیں مل رہا تھا
اور جب یہ اپنے کیریئر کے لو میں تھی تو وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا کے فیس بک انسٹا یوٹیوب پہ لگاتے تھے وہ کہاں رہے اس بیچ میں؟ اگر یہ ستمبر 2024 اور اکتوبر 2024 میں اس کا آخری عطا پتہ ملتا ہے تو اب تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، 8-9 ماہ ہونے والے ہیں. تو یہ 8-9 ماہ کے بیچ یہ پوچا پاچی کرنے والے، یہ شوبز ستارے، یہ سیلفیاں، یہ پوز کر کے ایکٹنگ کرنے والے کہاں تھے؟ یہ تب کہاں تھے؟ ان سے پوچھا جائے. ان کی بے حسی پہ کسی کو خیال نہیں آتا. ماں باپ کو بھی آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بچی کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں جو مر گئی ہے، ہمسایوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نظام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بھئی یہ کہاں تھے یہ سیلیبریٹیاں؟ امبرین فاطمہ ہیں، ہماری کولیگ ہیں، دوست ہیں لاہور میں، بڑی سینئر شوبز رپورٹر ہیں، کراچی سے لاہور اسلام آباد تک جو انڈسٹری ہے اس کو ایک عرصے سے کور کر رہی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہمایوں سعید صاحب کی فلم آئی ہے لو گرو، اس میں بھی ان کا کوئی چھوٹا موٹا کردار تھا، کوئی محب مرزا کے ساتھ میچ میکر کا، بہت چھوٹا سا کردار تھا شاید، میں نے تو یہ فلم نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں چند ایک سین اس کے تھے، لیکن ظاہری بات ہے جب سین ریکارڈ ہوتے ہیں اس کی ڈبنگ پھر کروانی ہوتی ہے، مائک کے سامنے کھڑے ہو کر ڈائلاگ بولنا تاکہ آواز اچھی ہے، فلم کا تقاضا ہے. تو وہ اس کا فون بند تھا، انہی دنوں کی بات ہے، لیکن اس کو پھر ٹریس نہیں کیا گیا. امرین فاطمہ کے بقول امرین کہتی ہیں کہ اس کو ٹریس نہیں کیا گیا بلکہ کسی اور کی آواز ڈال لی گئی. اگر تو یہ بات درست ہے تو دس از دی لیتھل موسٹ اور ہینیس موسٹ ایکٹ آف نیگلیجنس آف انہیومینٹی. یہ ہمایوں سعید صاحب، ندیم بیگ صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، میں کسی کے اوپر ذمہ نہیں عائد کر رہا، میں اخلاقی سوال اٹھا رہا ہوں کہ بھائی جان اگر اس بچی نے، اس لڑکی نے چھوٹا سا رول بھی کیا، اس کی ڈبنگ کروانی تھی، اس کی ہونی تھی، آڈیو اس نے وائس اوور کرنا تھا، تو آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکے؟ اگر اس کا فون بند تھا تو عطا پتہ نہیں کر سکے؟ اور مووی یہ ابھی میرے خیال بڑی عید پہ ریلیز ہوئی ہے. کہاں تھے آپ لوگ؟ آج ہمایوں سعید کو یاد آ رہا ہے کہ اس کے حق میں بات کرنی ہے، اظہار افسوس کرنا ہے. آج سب کو یاد آ رہا ہے جب وہ ڈیکمپوز ہو کے باڈی اس کی جا چکی ہے. آج لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بدبو کیوں نہیں آئی لاش کی. وہ بیریا ٹاؤن، اس کا فیس بی ایچ اے کا علاقہ، اتحاد کمرشل، غالباً سمندر کے قریب علاقہ ہے. میری کچھ رپورٹر سے بات ہوئی، ہوا چلتی رہتی ہے، اور جن دنوں ظاہری بات اس طرح سے جن دنوں وہ معاملہ ہوا، بیچاری جب جان بحق ہوئی ہوگی، تو اس کے سامنے والا جو فلیٹ تھا واحد، وہ جو اہل خانہ تھے فیملی والے، وہ فروری 2025 تک، ستمبر 2024 سے فروری 2025 تک چھٹیوں پر گئے تھے اپنے آبائی علاقے میں. اور یہ وہ وقت بنتا ہے کہ جب جو ماہرین کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز، تب سمیل آتی ہے. اس کے بعد تو وہ ختم ہو جاتا ہے نا معاملہ، اس کے بعد اس طرح سے معلوم نہیں ہو پاتا. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ قتل کی سازش، کچھ لوگ کوئی اور سازش ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈیں، کرے پولیس انتظام. کہ ماں باپ ہیں نہیں ہیں، لینے سے انکار کر دیا، بہنوئی نے لینے سے انکار کر دیا، سندھ کا محکمہ ثقافت کہہ رہا ہے ہم دفناتے ہیں. البتہ میں کریڈٹ دوں گا، لاہور کی ایک شخصیت ہیں، انٹرپرنور ہیں، آپ کسی شعبے کو ہیڈ کرتی ہیں، بڑی وزادار بظاہر ان کی گفتگو مجھے لگی، مہر بانو سیٹھی. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ یہ ختم ہو چکی ہے، اس لاش کو مزید نوچنا بند کر دیں گدوں کی طرح، میں دفناتی ہوں. اور پھر محکمہ ثقافت سندھ والا کہہ رہے ہیں ہم دفناتے ہیں. پھر 2-4 اور لوگوں کو خیال ہے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن یہ سماج کے اوپر چپیڑ ہے، سماج کے اوپر، بالخصوص اس کی کمیونٹی کے اوپر چپیڑ ہے. وہ کمیونٹی جو اب سامنے آ رہی ہے، یہ تب کہاں تھے جب اس بچی کو کام نہیں مل رہا تھا؟ تب کہاں تھے جب اس بچی کے فون بند تھے اس لڑکی کے؟ تب کہاں تھے جب وہ ٹریس نہیں ہو پا رہی تھی؟ صرف آپ نے صرف کھابے کھانے کے لیے، ماڈلنگ کرنے کے لیے، پوز کرنے کے لیے، سیلفیاں کھنچوانے کے لیے یہ رکھا ہوتا ہے. انسانیت نام کی شے نہیں ہے. ہمارے ہاں صحافتی برادری میں یقین جانیے، ذرا سا کوئی اہلکار ہمارا یا کوئی شخص جو ہے وہ ہاسپٹل بھی پہنچ جائے، یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے، یا کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے پریس کلبز ہیں، ہماری کمیونٹیز ہیں، پروڈیوسرز کی، رپورٹرز کی، یہ سب ایک دوسرے کو گروپس میں انفارم کرتے ہیں کہ فلاں صاحب جو فلاں جگہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. لوگ ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتے ہیں. یہ کیسی بے حس کمیونٹی ہے؟ اس سے سوال پوچھیں آپ، باقیوں کو چھوڑیں. اور یہ بحث نہ کریں کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ گئی، ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ ان کا اور ان کے اللہ کا اور ان کے ماں باپ کا معاملہ ہے. دونوں کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. یہ بحث میری فی الحال نہیں ہے، بے حسی کے اوپر میں نے بات کرنی تھی. یہ شیخ وقاص نے فواد کو بھیجا 1 ارب کا نوٹس. اچھے ہیں دونوں پہلوان، تگڑے ہیں. چس ہے کہ اگر دونوں اکھاڑے میں اترتے ہیں، لتاڑیں ذرا ایک دوسرے کو، ہرجانے بھی کریں، الزام بھی لگائیں، اور دیکھتے ہیں جی کس کے پلڑے میں کتنا وزن ہے. البتہ فواد ظاہری بات ہے اس معاملے کو لے کر کے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، وہ بھی ترکی بترکی جواب دیں گے. کبھی یہ بہت اچھے دوست ہوتے تھے، آج ایک دوسرے پہ چڑھائی کی ہوئی ہے. اچھا، جانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتانی ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کسی بندے کو 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کا بل آیا ہو، بجلی کا نہیں گیس کا آیا ہے؟ ایسے چمتکار پاکستان میں ہوتے ہیں.
یہ سوئی ندن گیس ہے، پنڈی کا ایک شہری تھا، اس نے بل دیکھا پاگل ہو گیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دھمیال کا علاقہ ہے، 1,23,00,000 روپے کے زائد بل بھیجا اسے۔ اللہ دیتا ہے، اس بندے کا نام ہے، اللہ سے شکوہ کر رہا ہوگا کہ یا اللہ مینوں کی دیتا ہے تو 1,23,00,000 دا بل۔ وہ پہنچا ہے سوئی گیس کے پاس، انہوں نے کہا جی اچھا جی بل تو آپ کو دینا پڑے گا، اور 4 ماہ کا بل ادا نہ کرنے پر آپ کو یہ بل بھیجا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی متاثرہ صارف کا کیس ہمارے پاس آیا ہے، ہم چھان بین کرتے ہیں، بظاہر کمپیوٹر غلطی لگ رہی ہے اور پھر اس کا نیا بل ہم جاری کریں گے۔ بل البتہ 40,240 روپے بنتا تھا، جو کہ ان کی غلطی کی وجہ سے کمپیوٹر حکام کے 1,23,00,000 بنا۔ اب مجھے بتائیں کوئی عام کسی بندے کے اگر نروز کمزور ہوں، دل کا مریض اور دیکھے 1,23,00,000 بل ہے، بندہ اتھے پھڑک کے پہ جاتا ہے۔ خدا خوف کریں یار اس عوام پہ۔ پہلے یہ مہنگی گیس، مہنگی بجلی، مہنگے ڈیزل، مہنگے پیٹرول کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے آپ، اللہ حافظ۔